हेलो। दादा ने सोचा मैं खुश आमदेद। मैं दादा हूं और दादा होना कोई मामूली बात नहीं है। और मैंने सोचा, और ये दादा जियोग्राफिया के बारे में काफी कुछ सोचता है। खुदा के फजल से मैंने बहुत सफर किया है, और मजीद खुदा ने तौफीक दी तो मैं और भी सफर करूंगा। आपने दुनिया के कौन से हिस्से देखे हैं? दिलचस्प बात है, आपने सबसे ज्यादा शमाली इलाका कौन सा देखा है? सबसे ज्यादा जनूबी इलाका कौन सा देखा है? सबसे मशरकी, सबसे मगरबी? ये इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन हो सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इसके बारे में बातचीत करें। और आज मैं एक किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैंने पढ़ी, और उसका नाम आपने पहले देखा, कुरान का जियोग्राफिया। और ये नहायत दिलचस्प किताब है। मैं इसका तर्जमा आपके लिए तैयार नहीं करूंगा क्योंकि किताब बहुत बड़ी है और लंबी, और मुझे यकीन नहीं है कि आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल के लोग यूट्यूब देखते रहते हैं, वो पढ़ते कहां। लेकिन इस किताब में बहुत दिलचस्प बातें हैं, और एक उनमें यह है कि कुरान में सिर्फ 9 जगहों के नाम का जिक्र है। 9 जगह आप इनको जानते होंगे। अद, जो 23 बार जिक्र है और तमाम उन आयात का यहां फहरिस्त है। तामूद, जो 24 जगहों में जिक्र आता है। मिदियन, जो 7 बार जिक्र आता है। मदीना, जिसका जिक्र 2 बार आता है इन 2 आयात में, एक ही सूरा में। मक्का की वादी या वादिये मक्का, और उसका जिक्र 1 बार आता है, यानी 48:24 में। वादिये बेक्का, जो 1 बार जिक्र आता है। तूबा 2 बार, अल रास 2 बार, और हिजर, जिसका जिक्र 1 बार आता है। तो मैंने जब पढ़ा, मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा कि मक्का लफ्ज पूरे कुरान शरीफ में 1 बार आता है। इसके बजाय कुरान में इस तरह के अल्फाज हैं, यानी गांव के रहने वाले, गार के लोग, खंदक के लोग, बाग के लोग, जंगल के लोग, फवारा के लोग, घना जंगल वाले लोग, वो जिनका हाथी है, और काबा का जिक्र आता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मक्का शहर का जिक्र नहीं आता। क्या आपके उलमा ने आपको ये बातें सिखाई? और मुसन्नफ डैनियल गिब्सन ने इन जगहों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस किताब में पूरी पूरी चैप्टर है एक एक जगह के बारे में, क्योंकि अद और तामूद आइडेंटिफाई करना कि ये है कहां और ये किसके बारे में है, इन तमाम आयात में देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये थे कौन। मदीना तो आज भी मदीना है, मक्का तो आज भी मक्का है,
لیکن ان جگہوں کے بارے میں سیکھنے کے لیے گبسن نے بہت تحقیق کی اور انہوں نے بائبل مقدس یعنی توریت، زبور، انجیل میں بھی دیکھا ہے تاکہ ان کے بارے میں ان کی شناخت کا پتہ کر لیں۔ نہایت دلچسپ کتاب۔ ایک اور بات جو گبسن نے کیا ہے، انہوں نے ایک کمپیرسن کیا ہے، متوازن کیا ہے پہلی کتابوں کی اور قرآن شریف کی، کہ ان میں کتنے کتنے جغرافیہ کے نام آتے ہیں۔ تو مثلاً انجیل میں 4 اناجیل ہیں، متی، مرکس، لوکا، یوحنا، یہ سب عیسیٰ مسیح کے گواہ ہیں اور وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ تو ان میں اتنے الفاظ ہیں اور ان میں جغرافیہ، جگہوں کے نام، مطلب ایگزیکٹ نام ایک جگہ کی، اور اتنے بار انہوں نے اس جگہ کا ذکر کیا ہے، 31، 26، 31، 14۔ اور پھر ان کے بارے میں سیکھنے کے لیے گبسن نے ڈیوائیڈ کیا، نے تقسیم کیا ہے۔ الفاظ اور جغرافیہ کے ریفرنسز ڈیوائیڈ کر کے یہ ملتے ہیں۔ Words per geographical mention۔ اتنے الفاظ میں کوئی نہ کوئی جگہ کا نام آ جاتا ہے، اتنے الفاظ میں 200، 250 اس طرح کے ہیں۔ تو انہوں نے متوازن کیا ہے دیگر کتابوں کے ساتھ۔ تو ایک اور انجیل ہے نکودیمس کی، ایک اور انجیل ہے ماں مریم کی پیدائش کے بارے میں، ایک اور انجیل ہے جو عیسیٰ مسیح کے بچپن کے بارے میں ہے، اور ایک اور جو پروٹو ایوانجیلیان کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں الفاظ اور ان میں جگہوں کا ذکر، اور پھر ان کو تقسیم کر کے 200 کے بجائے 400 اور 500 پر آ جاتا ہے، مطلب ڈبل ہو گیا۔ ڈبل الفاظ میں ایک جگہ کا ذکر آتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ جتنے دور آپ اس جگہ سے ہیں، جتنے دور آپ اس وقت سے ہیں، اتنا کم آپ ایگزیکٹ جگہوں کا ذکر کریں گے۔ آپ خود سوچئے کہ آپ اپنے باپ دادوں کے بارے میں سوچیں کہ ایگزیکٹ جگہ جگہ کا ذکر کریں گے اگر آپ ان کے بارے میں لکھتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ آگے چلے گئے، تو پھر آپ ایگزیکٹ نہیں بتائیں گے۔ اور پھر گبسن سر نے قرآن کے ساتھ موازنہ کیا۔ قرآن میں 1.5 لاکھ الفاظ ہیں اور 9 جگہوں کا ذکر آتا ہے، اور وہ 65 بار ذکر ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب پہلے 200 سے 300 کے درمیان تھا، پھر 400 سے 500، اور ابھی 2300 الفاظ میں ایک جغرافیہ کی جگہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں، اتنا کم جگہوں کا ذکر کیوں آتا ہے، اور خاص میرے خیال میں مکہ کا ذکر اتنا کم کیوں آتا ہے جبکہ اتنی اہمیت کی جگہ ہے۔ فرض کرو کہ متی کی انجیل میں یروشلم کا ذکر ایک بار آتا ہو،
ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں شک پیدا کرنے کی گنجائش دے گا۔ گبسن نے بہت اور باتوں کا اسٹڈی کیا ہے، اور خاص اس کتاب میں جو مضمون ہیں ان میں جیوگرافیہ اور قرآن، تو عرب جیوگرافیہ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، قوموں کے شروعات، ان مختلف لوگوں کے بارے میں، عد کے لوگ، عد کے بادشاہوں کے بارے میں، عد اور ایوب کی کتاب، عد اور فرعون کے بارے میں، عد، ایدم اور ہکسوس، مدیان لوگوں کے بارے میں، تامود لوگوں کے بارے میں، اور عرب جو قبیلے تھے ان کے بارے میں۔ گبسن نے بہت تحقیق کی ہے مدینہ شہر کے بارے میں اور مقدس شہر کے بارے میں، قبلہ اور آرکیالوجی مطلب آثار قدیمہ کے بارے میں، اور کیا کیا لکھا ہے تواریخی شہادت، اور ان دنوں میں لوگ آگے پیچھے اوپر نیچے کیسے جاتے تھے، کیا جانتے تھے، اور عباسد لکھنے والوں کے بارے میں، عقبہ اور الاقصی اور قرآن کی جیوگرافیہ۔ اور اس میں گبسن نے بہت دلچسپ خیالوں کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ کو تاریخ اور جیوگرافیہ کے بارے میں سیکھنے کا شوق ہے، آپ ضرور اس کتاب کو آرڈر کریں۔ آپ اس کو PDF میں بھی لے سکتے ہیں اور کتابی شکل میں بھی۔ اس میں اتنی اچھی اور دلچسپ چارٹس ہیں۔ گبسن نے بہت پرانے مطلب قدیم مساجد کے بارے میں بھی تحقیق کی اور ان کے بارے میں سیکھا کہ ان کا قبلہ کا رخ کس طرف تھا، اور کیا وہ ایگزیکٹ مکہ کی طرف بنائے گئے تھے یا کسی اور جگہ کی طرف ان کا رخ تھا۔ یہ نہایت دلچسپ کتاب ہے، اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کا طالب علم ہیں، آپ ضرور اس کتاب کو اپنائیں اور اپنے مسجد کی لائبریری میں اس کتاب کو رکھیں تاکہ آپ بھی قرآن کی جغرافیہ کے بارے میں سیکھیں۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اور ایک بات ہے، اگر آپ زیادہ خوش ہونا چاہتے ہیں، آپ نیچے سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ خدا حافظ۔ گڈ بائے۔